नाज़रीन, ट्रंप सऊदी अरेबिया का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच चुके हैं और दरमियान में गजा सीज फायर के हवाले से एक्सटेंसिव और इंटेंसिव जो इस वक्त एफर्ट्स हैं वो जारी हैं। तो देखना यह है कि ट्रंप के रीजन लीव करने से पहले पहले गजा में क्या एड दाखिल होगी, क्या गजा का सीज फायर होगा, अगर नहीं होगा तो फिर मामलात को किस अंदाज में देखा जाएगा और मामलात जो है वो और ज्यादा खराबी की तरफ चले जाएंगे। और क्योंकि इसराइल कह रहा है कि वो तो गजा में मजीद फौज दाखिल करने जा रहा है और अभी इसराइल की जानिब से यमन पर मजीद हमलों की जो धमकियां हैं वो लगाई गई हैं। इसराइल अस्करी तौर पर इस जंग में हार चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक अग्रेशन है जो उसका जारी है और दुनिया को चाहिए कि आगे बढ़कर उसने हाथ से रोकना है और इसके सिवा दुनिया के पास कुछ चारा भी नहीं है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बरतानिया की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर केस चल रहा है कि वो F-35 के जो पार्ट्स हैं वो इसराइल को बंद करे उसकी सप्लाई। और एक आप कह लें कि तबले जंग है जो बच चुका है चीन और अमेरिका के दरमियान। इसमें एक तो यह है कि अमेरिका और बरतानिया के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है जिसमें आप कह लें कि चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं, चाइना के साथ जो ट्रेड है उसको यानी कि खत्म किया जाएगा। बरतानिया जो है वो चाइना के साथ जो अपनी इंगेजमेंट है, जो ट्रेड है, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स बरतानिया में सेल हो रही हैं उस हवाले से पाबंदियां लगाएगा। यानी चाइना को बरतानिया से कट ऑफ करने के लिए ये मुआहदा तय पाया है। बरतानिया की जानिब से ये अनाउंस किया गया था कि हम ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे, ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई थी और ये उनके मफाद में भी नहीं था कि वो कोई ऐसा मुआहदा करते, लेकिन बहरहाल अमेरिका के प्रेशर के अंदर उन्होंने ये मुआहदा तय कर लिया है। इस मुआहदे की अहमियत क्या है? ये तिजारती जंग में इस नौयत का पहला मुआहदा है जो फॉर्मली यानी कि सामने आया है कि अमेरिका ने किसी एक कंट्री के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है कि जिसमें एक तो वो अमेरिका के साथ एक इकोनॉमिक जो रिलेशंस है उसको बढ़ाएगा, साथ चाइना के साथ कट ऑफ करेगा। यानी ये बिल्कुल डिफरेंट नौयत का मुआहदा है ना। या तो आप करते हैं एक दूसरे बायलैटरल होते हैं ना, बायलैटरल होते हैं कि हम आपस में ट्रेड करेंगे। भाई ये कौन सा मुआहदा होता है कि आप फलां मुल्क के साथ ट्रेड नहीं करेंगे? ये तो मुआहदा नहीं ना होता। तो बहरहाल ये हुआ है फॉर्मली, यानी चाइना के खिलाफ बाकायदा तबले जंग है जो बच चुका है और चाइना का बड़ा सख्त तरीन रद्द-ए-अमल इसके पर आया और बरतानवी गवर्नमेंट के खिलाफ आया है, अमेरिका के खिलाफ आया है और चाइना ने कहा कि हम इसको किसी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसको कन्फ्रंट करेंगे। तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन नेशन जो है वो उनका इजलास जारी है, समिट हो रहा है बहुत ही तारीखी नौयत का और उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। कोलंबिया की जानिब से बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो दुनिया के अंदर मामलात हो रहे हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, उसमें आप दो तनाजुर के अंदर देख सकते हैं। जो मिडिल ईस्ट के अंदर मामलात हो रहे हैं या आलमी सतह के ऊपर हो रहे हैं, दो तनाजुर के अंदर इन मामलात को देखा जा सकता है। एक ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, उस वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है। यानी अमेरिका किसी एक रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और चाइना किसी दूसरे रीजन में बढ़ा रहा है। मुख्तलिफ रीजन्स में उनकी जो कन्फ्रंटेशन है उसका भी बाकायदा आगाज हो चुका है। यानी अब ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका ने आकर एग्रीमेंट्स किए हैं, इसका बुनियादी मकसद तो चीन को यहां से उसके इन्फ्लुएंस को कन्फ्रंट करना है। तो एक तनाजुर यह है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और उसमें लड़ाई शुरू हो चुकी है चीन और अमेरिका की। मुख्तलिफ रीजन के अंदर अब ये लड़ाई आपको नजर आएगी। दूसरा तनाजुर यह है कि ये तमाम चीजें जो है वो क्या बड़ी जंग की तरफ लेकर जाएंगी गजा के तनाजुर के अंदर, कि ये क्या मजीद रीजनल वॉर की तरफ मामला जाएगा या फिर ये गजा के सीज फायर की तरफ जाएगा। अरब्स की जरूरत सीज फायर है, अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली सूट करता है कि यहां पर सीज फायर हो, प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, यूरोप भी सीज फायर की बात कर रहा है। तो क्या ये एफर्ट जो है वो अल्टीमेटली सीज फायर की तरफ जाती है या नहीं जाती? इस दो तनाजुर के अंदर आप मौजूदा डेवलपमेंट्स को देख सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर गजा शामिल है, हर बात के अंदर गजा शामिल है, हर मीटिंग के अंदर, हर एलामिये के अंदर गजा शामिल है। और फिर एक इसकी डायमेंशन ये भी हम आने वाले वक्तों में बात करते रहेंगे कि विद इन रीजन क्या तब्दीलियां आएंगी। यानी ईरान इस तब्दीली को कैसे देखेगा, चाइना इस तब्दीली को कैसे देखेगा रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया। और क्योंकि अमेरिका तो यह डिमांड कर रहा है कि आपने चाइना को भी निकालना है अपने मुल्कों से, अपने रीजन से, उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करना है। तो सऊदी अरेबिया अमेरिका और चाइना के दरमियान बैलेंस कैसे करेगा? ये बात होता है कि सऊदी अरेबिया ईरान के खिलाफ भी नहीं जा सकता और क्योंकि ईरान के साथ सऊदी अरेबिया ने 40 साल जंग लड़ी है, इन दोनों मुल्कों की 40 साल आपस में जंग हुई है। सऊदी अरेबिया बड़े अच्छे तरीके से समझता है कि इस एक नई जंग का फायदा कुछ नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। ना वो ईरान के खिलाफ जाने वाले हैं, ना वो चाइना के खिलाफ जाने वाले हैं, लेकिन अमेरिका के साथ इतना बड़ा मुआहदा कर रहे हैं। तो एक तनाजुर में तो ये इसराइल तो फारिग हो गया ना,
تو اگلی اب جو نئی ڈائمنشن ہے جس کو ہم آنے والے ٹائم میں ڈسکس کرتے رہیں گے کہ ود ان اسلامک ورلڈ ان ریفرنس ٹو دین چائنا یہ کیسے چیزیں چلیں گی، اور سعودی عربیہ، یو ای، قطر، باقی ممالک یہ بیلنس کیسے کریں گے امریکہ اور چائنا کے درمیان۔ ویسے تو ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی وزڈم کے ساتھ فی الحال آگے بڑھ رہی ہے۔ اچھا، سعودی عربیہ ناظرین جو ہے وہ اپنی اکانومی کو آئل بیس اکانومی سے ماڈرن اکانومی بنا رہا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے سعودی عربیہ اور امریکہ کا جو اتحاد ہے وہ 92 ایئرز کا ہے، 92 ایئرز کی ان کی پارٹنرشپ ہے، جو کہ آئل، آپ دیکھیں نا آئل جو ہے وہ ڈالر میں سیل ہوتا رہا ہے، ڈالر کے اندر انہوں نے آج تک آئل جو ہے وہ سیل کیا ہے۔ تو ان کی جو آئل بیس اکانومی تھی اس کے اوپر بھی امریکہ ہی غالب رہا ہے، امریکہ ہی کے ساتھ ان کی اکانومی اٹیچ تھی۔ اب جو نئی اکانومی وہ ماڈرن اکانومی کے اندر آئل بیس اکانومی کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، جس میں سعودی عربیہ ایک بڑی ٹیک جائنٹ کے طور پر بھی ابھرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ماڈرن اکانومی میں بھی سب سے زیادہ کردار کون ادا کر رہا ہے؟ امریکہ۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اور سعودی عربیہ کے اندر کیسی تبدیلیاں آئیں گی اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں نا سماجی سیاسی کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ وہ آپ کی پالیسیز کو انفلوئنس کریں گی۔ مثال کے طور پہ سعودی عربیہ جو ہے اس کا عوام کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ عوام سے ٹیکس نہیں لیں گے اور عوام ان سے اقتدار میں حصہ نہیں مانگے گی۔ لیکن جب آپ آئل بیس اکانومی سے ماڈرن اکانومی میں جا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو لیبر بھی چاہیے، پھر تو آپ کو ٹیکس بھی لگانے پڑیں گے، کیونکہ جو آئل کی دولت ہے وہ تو پھر اس جیسی تو کوئی دولت ہو نہیں نہ سکتی۔ تو وہ آئل نکل رہا تھا، ملک چل رہا تھا، ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب تو ٹیکس لینا پڑے گا۔ تو پھر وہ معاہدہ کہاں جائے گا؟ تو وہ سیاسی سماجی کیا تبدیلیاں سعودی عربیہ کے اندر ہوں گی، کیونکہ جب اس طرح کی تبدیلیاں اندر آئیں گی تو پھر سعودی عربیہ کی پالیسی بھی بدلے گی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ سعودی عربیہ ایک طاقتور ملک کے طور پر ایمرج کر رہا ہے، طاقتور ترین ملک کے طور پر، عسکری طور پر اور اکنامیکلی اور ٹیکنالوجیکلی، اور جو اسرائیل کی ڈومیننس ہے اس کا تو بہرحال اختتام ہو گیا۔ اب یہ نئی دنیا ہے، اس میں ملک کیسے چلیں گے، کیسے جو ہے وہ بیلنس کریں گے چائنا اور امریکہ کے درمیان، کیسے ود ان ریجن کریں گے، وہ بہرحال باتیں چلتی رہیں گی، دنیا آگے بڑھے گی۔ لیکن وہ جو اسرائیل والا معاملہ تھا وہ تو یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، ٹرمپ جو ہے اس وقت قطر لینڈ کر چکے ہیں اور امیر قطر نے ان کا استقبال کیا، بڑی اہم میٹنگز وہاں پر بھی جاری ہیں، اور قطری پلین ہی کے اندر وہ وہاں پر لینڈ ہوئے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ چرچا اس پلین کا ہے، سب سے بہت زیادہ چرچا اس کا ہو رہا ہے۔ اس کے اندر سونا لگایا گیا ہے، بہت ہی لگزوریس رائل یہ پلین ہے جو قطر نے تیار کیا ہے۔ تو ہر ایک پوسٹ کے اندر جو سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہے اور لوگ تبصرے بھی کر رہے ہیں، تو جہاں اس پلین کا ذکر ہو رہا ہے ساتھ غزہ کا سیز فائر ذکر ہو رہا ہے۔ بھئی دنیا پوچھ رہی ہے کہ آپ اتنا مہنگا تحفہ دے رہے ہیں، آپ کی اتنی قربت ہے، تو آپ سیز فائر نہیں کروا پا رہے ہیں۔ بہرحال تو اب یہاں پر بہت ساری ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں۔ ایک تو جو الیگزینڈر ہیں جو امریکی قیدی رہا ہوا ہے اس کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، پھر جو اسرائیلی کیپٹیوز کی فیملیز ہیں اور جو کیپٹیوز رہا ہو چکی ہیں ان کی ملاقات بھی قطر میں جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ آپ ایک امپورٹنٹ چیز نوٹ کریں کہ جو امریکی قیدی ہے اس کی نتنیاہو کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی، حالانکہ وہ اسرائیلی بھی ہے، اور ویسے تو اس کی سب سے پہلے ملاقات نتنیاہو سے ہونی چاہیے تھی، لیکن نتنیاہو سے ملاقات نہیں کروائی گئی ہے۔ یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ ان کے معاملات آپس میں اچھے نہیں چل رہے ہیں۔ اچھا، غزہ کے اندر جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے، جو ہاسپٹل کے اوپر اٹیک ہوا ہے، یہاں پر انہوں نے 40 بنکر بسٹر بامز گرائے ہیں، اور کلیم کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر یحییٰ سیور کے جو بھائی ہیں، محمد سیور جو اس وقت چیف آف سٹاف ہے، یعنی وہ آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کو ہم نے نشانہ بنایا۔ حالانکہ ایسا کوئی بات نہیں ہے، اور یہ کسی طور پر جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سیویلینز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر تو وہ موجود بھی نہیں تھے۔ 40 بنکر بسٹر بام جو ہے یہاں پر گرا گئے۔ کوئی ظلم کی انتہا ہوتی ہے، لیکن یہ تو انتہا سے بھی معاملات آگے جا چکے ہیں۔ اچھا، اسرائیل ساتھ یہ کہہ رہا ہے، اس کی ابھی نئی دھمکی آئی ہے کہ وہ یمن پر اٹیک کرنے جا رہا ہے، اب کے بعد کسی بھی وقت یمن پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اور یمن کی جو بندرگاہیں ہیں وہ اس کا ٹاپ نشانہ ہوں گی، ٹاپ ٹارگٹ جو ہے یمن کے بندرگاہیں ہوں گی، اور یمن جو ہے وہ مسلسل حملے اسرائیل کے اوپر کیے ہوئے ہے۔ تو اس کو روکنا بہت ضروری ہے، وگرنہ یہ بات پھر پھیلتی آگے پھیل جائے گی۔ اچھا، نتنیاہو جو ہے وہ ایک کیمپین باقاعدہ چلا رہا ہے، اس بات کو نوٹ کرنا ضروری ہے۔ نتنیاہو ایک باقاعدہ کیمپین چلا رہا ہے۔ آئی سی سی کے جو پروسیکیوٹر ہیں کریم خان، جن کا بہت بڑا کردار ہے اس وارنٹ کو جاری کروانے میں، اور بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے کام لیا، جس طرح سے عالمی طاقتوں کے پریشر کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ بہت مطلب دنیا نے ان کو سلیوٹ کیا ہے۔
تو کریم خان کے خلاف نتنیاہو باقاعدہ ایک کیمپین جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے، اسرائیلی لابی لانچ کیے ہوئے۔ اچھا، تو یہ ایک بات ہو گئی۔ آج ناظرین 14 مئی ہے، اور 14 مئی 1948 وہ دن تھا جو عرب اور پیلسٹینین ہسٹری کے اندر بلیک ڈے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ آج ہی کا وہ دن تھا جس دن اسرائیل کی جانب سے، یعنی بین گورین جو ان کا پہلا وزیر اعظم تھا، اس کی جانب سے اس ناجائز ریاست کا اناؤنسمنٹ سامنے آیا تھا۔ 14 مئی 1948 بلیک ڈے فار پیلسٹینینز، فار دا عربس، اور پھر لاکھوں جو فلسطینی ہیں ان کی ہجرت بھی ہوئی تھی۔ تو آج 14 مئی کی مارننگ کو حملہ ہوا گھروں کے اوپر، 60 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے، اور جو پچھلی رات تھی اس میں ہاسپٹل کے اوپر اٹیک ہوا۔ تو وہ جو 14 مئی ہے وہ فلسطینیوں کا ختم نہیں ہو رہا ہے، تو اس سیاہ رات کو اب بالآخر جب وہ ختم ہونا ہے، 100 سال ہو چکے ہیں، یعنی 1917 میں یہاں پر آئے ہیں۔ 14 مئی 1948 میں باقاعدہ اسرائیل قائم ہوا، لیکن جبر اور ظلم کا آغاز 1917 سے شروع ہو چکا تھا۔ تو یہ 100 سال بلکہ اس سے بھی کچھ سال جو وہ اوپر بنتے ہیں، تب سے فلسطینی ان کے جبر کا جب سامنا کر رہے ہیں، تو اس سیاہ رات کو بالآخر ختم ہونا ہے۔ رشیا کی جانب سے ویری انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشیا کس طرح سے ایک ایک چیز کے اندر انوالو ہے۔ رشیا نے جناب ویلکم کیا ہے امریکی قیدی کی جو رہائی ہوئی ہے، یعنی جس کو حماس نے اپنی مرضی سے رہا کیا، جس کو سب نے ویلکم کیا، جس کی ملاقات نتنیاہو سے نہیں کروائی گئی، جس کے بدلے میں مکمل سیز فائر ہونا ہے۔ یہ قیدی ایسے نہیں چھوڑا گیا، اس کے بارے میں ایک کمٹمنٹ دی گئی ہے حماس کو کہ اس کے بدلے میں مکمل سیز فائر ہوگا۔ تو یہ ساری طاقتیں بھی دیکھ رہی ہیں، مطلب باقی دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ جو گارنٹیز حماس کو دی گئی ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا، وہ پوری کرنی پڑیں گی۔ رشیا نے کہا ہے کہ امیجیٹ غزہ میں سیز فائر ہونا چاہیے، اور غزہ کے اندر فی الفور جو ایڈ ہے وہ داخل ہونی چاہیے۔ اور ایڈ جو ہے نا ناظرین، ایڈ کے اوپر بات بہت کم ہوتی ہے، لیکن ایڈ اصل معاملہ ایڈ ہے، فل فار ایڈ کا جانا ضروری ہے۔ 2 مہینوں سے وہاں پر ایڈ نہیں گئی ہے، اور ایڈ نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، اوپر سے بم گر رہے ہیں، اور ان کے پاس کھانا پانی میڈیسن نہیں ہے، اور آپ پنجرے میں بند کر کے اوپر سے بمباری کر کے فاقوں سے ان کو مار رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ ایز اے ویپن ہے سٹارویشن، جس کو استعمال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، ایک ایک لمحہ کس اذیت میں وہاں پر گزر رہا ہوگا، یہ بہت ہی دل دہلا دینے والی یہ بات ہے۔ ایڈ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، فل فار ایڈ داخل ہونی چاہیے۔ ٹرمپ کے اس ریجن کو لیو کرنے سے پہلے ایڈ داخل ہونی چاہیے، وگرنہ یہ کوسچن مارک ہوگا ان تمام عربز کے اوپر جو اتنے بڑے معاہدے کر رہے ہیں، جو شادیانے بجا رہے ہیں، مطلب فنکشن ہیں وہاں پر تالیاں بج رہی ہیں، وہاں پر مطلب ایک جس کو کہتے ہیں نا خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور مطلب ایک پورا انہوں نے اپنے تو ایونٹس کریٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ایڈ نہیں ہے۔ مطلب ٹرمپ آ گیا، ٹریلینز آف ڈالرز لے گیا، اور تم 2 گھونٹ پانی کے غزہ میں داخل نہیں کر سکے، تو ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، اور یہ ایڈ فی الفور داخل کرنا ہوگی۔ اسی درمیان ناظرین جو برطانیہ ہے اس کی گورنمنٹ کے اوپر جب وہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ F-35 جو طیارے ہیں ان کی سپلائی بند کی جائے۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ارج UK سپریم کورٹ ججز ٹو سٹاپ لنڈن سپلائی آف فائٹر جیٹس پارٹس ٹو اسرائیل۔ ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں نا کہ دنیا کیسے کھڑی ہو رہی ہے، اور یہ گورنمنٹس مطلب ہر فرنٹ سے پریشر کے اندر ہیں، اور پھر اسرائیلی لابی جو ہے وہ ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ برطانیہ ہی کے ایک میوزیم کے اندر ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہے، اور جو مظاہرین ہیں وہاں پر پہنچ گئے۔ ایکٹیوسٹ سلیمز برٹش میوزیم فار ہوسٹنگ اسرائیلی انڈیپینڈنس ایونٹ۔ 14 مئی کے حوالے سے جو انڈیپینڈنس ایونٹ ہوا، مظاہرین وہاں پر پہنچ گئے۔ اس سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ ہمارے درمیان کیسے پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے معاشروں کے اندر کیسے ان کا تسلط برقرار ہے، کہ ہم ان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ملکوں میں اس طرح کے ایونٹس کروا رہے ہیں، ان کے لوگ کہاں کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی جنگ ہے جو وہاں پر اس انداز کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ پھر جیسا کہ آج گارڈین نے رپورٹ کیا ہے، گارڈین نے یہ رپورٹ جاری کی ہے، ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس انہوں نے جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کیسے ویسٹرن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے موساد کی ہیلپ کی پیلسٹینینز کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے۔ یہ اسرائیل ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے،
یہ ویسٹ نے ان کو قائم کیا ہے, انہوں نے ان کو قائم رکھا ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور آج یہ ویسٹ ہی کو گالیاں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ویسٹرن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے آج یہ رپورٹ آئی ہے, اب پورے یورپ میں جناب اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, اور اس میں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں ان کی پرمیشن کے بغیر یہ جو ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو ان کی عسکری قیادت ہے وہ انفارمیشن فراہم کرتے رہی ہے الیکٹڈ آفیشل سے پوچھے بغیر. ان کے اپنے سسٹم چیلنج ہو گئے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہاں کے لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ یہ ہمارے سسٹم میں کیسے پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں, یعنی کہ ان کی جو ایجنسیز ہیں ان میں بیٹھے لوگ وہ اسرائیل کو انفارمیشن دے رہے ہیں, اور اوپر جو ٹاپ قیادت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بھئی یورپ تو دیکھیں نا, ویسٹ وہاں پر جمہوریت ہے, ان کے سسٹمز ہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ ساری چیزیں تو ہیں, لیکن یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے اپنے سسٹم اس سے چیلنج ہو گئے ہیں, ان کی اپنی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ اس کے مطابق کمپرومائز ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے, اور اسرائیلی جو ہے وہ کیسے ان کے درمیان پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اسی درمیان جو سعودی عربیہ کا دورہ ہوا ہے اس میں کچھ باتیں ایم بی ایس کی جانب سے سامنے آئی ہیں, کچھ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آئی ہیں, ریجن کے حوالے سے, یعنی حزب اللہ کے حوالے سے, یعنی کہ یمن کے حوالے سے, یعنی کہ ایران کے حوالے سے. یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو ایم بی ایس نے بیان جاری کیا کیونکہ اس دورے میں پورا ریجن ڈسکس ہوا ہے نا, کہ ایجپٹ میں کیا کرنا ہے, جارڈن میں کیا کرنا ہے, سیریا میں کیا ہوگا, سینکشن ختم ہوں گی, کیسے آگے بڑھا جائے گا, لیبنان میں کیا ہوگا, یمن میں کیا ہوگا, ایران کے ساتھ کیا کرنا ہے, عراق میں کیا کرنا ہے, یعنی ایک ایک ملک جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے جہاں پر ان کے انٹرسٹ ہیں, کیونکہ جارڈن اور مصر تو ان کے اتحادی ہیں, یعنی یمن میں, لیبنان میں, سیریا میں. تو حزب اللہ کے حوالے سے ایم بی ایس نے جو بیان جاری کیا ہے, اور ٹرمپ نے یہ سننے والا ہے. ایم بی ایس نے کہا ہے کہ وہ لیبنیز گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, جو حزب اللہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں, ہم اس مطالبے کو سپورٹ کرتے ہیں. ویری ڈینجرس بات ہے یہ. ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے لیبنیز اسٹیٹ کے لیے کہ اس لیبنان کو حزب اللہ کے پلنج سے آزاد کروایا جائے. ویسے تو یہ گولڈن اپرچونٹی نہیں ہونی چاہیے کہ اس ریجن کو اسرائیلی پلنج سے, اسرائیلی تسلط سے آزاد کروایا جائے. بہرحال اب آپ دیکھیے, حزب اللہ کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گی اگر جب تک اسرائیل کو لگام نہیں ڈالی جاتی ہے, فلسطینی ریاست ڈکلیئر نہیں ہوتی ہے, حزب اللہ کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار ڈالے, ہم سپورٹ کر رہے ہیں لیبنیز گورنمنٹ کو, یعنی کہ یہ سپورٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, لیبنان کے اندر مزید پرابلمز کھڑے ہوں گے. تو یہ وہ ڈائمنشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ود ان ریجن کیا تبدیلی آئیں گی, یہ بھی بہرحال دیکھنا ہوگا. تو حزب اللہ کے معاملے میں یہ بات جو ہے سنگین ہے. ان کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ پہلے غزہ کی جنگ تو رکوائیں, آپ پہلے اسرائیل کو تو لگام ڈالیں, آپ پہلے اسرائیل سے تو کمٹمنٹ لیں کہ وہ لیبنان پر بمباری نہیں کرے گا, آپ پہلے اسرائیل کی ڈومیننس ہے وہ اس کو تو ذرا دائرے کے اندر لے کر آئیں, پھر حزب اللہ بھی ہتھیار ڈال دیں. کہ حزب اللہ کا کیا مسئلہ ہے, حزب اللہ تو پیدا ہی تب ہوئی تھی جب لیبنان پر قبضہ ہو چکا تھا. اب یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ حزب اللہ کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں, اور بھائی حزب اللہ کی وجہ سے جنگیں نہیں ہوتی, حزب اللہ پیدا ہی اسرائیلی آکوپیشن میں ہوئی ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یمن کے حوالے سے ایم بی ایس نے بات کی کہ گول مول سے بات کی کہ وہاں پر کمپریہنسو سولوشن ہونا چاہیے اور سیز فائر آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ یمن میں دو, ایک طرف ہوتیز ہے اور ایک طرف دوسری گورنمنٹ ہے جس کو عربز اور امریکہ سپورٹ کرتا ہے. تو گول مول بات کی, مطلب وہاں پر بھی یہ چاہتے ہیں امریکہ اور یہ لیڈرشپ چاہتی ہے کہ ہوتیز وہاں پر نہ ہوں. تو بہرحال اب اس بارے میں دیکھنا ہے. ایران کے اوپر کرٹیسزم کیا ٹرمپ نے اور کہا کہ ریجن کی جو سب سے ڈسٹرکٹیو فورس ہے وہ ایران ہے, یعنی یہ فساد برپا کرتا ہے ایران, یہ اس نے بات کی. اب آپ ذرا اندازہ کریں, عراق میں بھی ایران نے فساد برپا کیا, یعنی عراق پر جو صدام حسین کے خلاف جنگ ایران نے چھیڑی, جو حملہ ہوا میس ڈسٹرکشن کے نام کے اوپر. سیریا میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, یمن کے اوپر بمباری کس نے کی, شام کے اوپر بمباری کس نے کی, لیبنان کے اوپر بمباری کس نے کی, لیکن موسٹ ڈسٹرکٹیو فورس جو ہے وہ ایران ہے. تو یہ بس جو باتیں نا ایران کے خلاف, یہ بس ایسے ہی ہیں کیونکہ دنیا کو پتا ہے کہ کون ڈسٹرکٹیو فورس اور کون کیا ہے. اس وقت بھی ایکٹیو جینوسائیڈ جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے, جس کو ایک لفظ میں بھی ٹرمپ نے کنڈیم نہیں کیا. تو بہرحال سعودی عربیہ میں کھڑے ہو کر یہ تنقید ہوئی ایران کے خلاف. ایران نے کوئی رسپونڈ نہیں دیا اور وہ دیں گے بھی نہیں شاید, کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے سعودی عربیہ اور ایران میں. بس ٹرمپ نے جب وہ تنقید کر دی, لیکن حزب اللہ والا معاملہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کو ہم قبول نہیں کرتے, لیکن حزب اللہ ہتھیار بھی نہیں ڈالے گی. تو وہ معاملہ کافی سنگین ہے, دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں جو چائنا اور امریکہ کے درمیان طبل جنگ ہے. یہ امریکہ کا مڈل ایسٹ کا دورہ بھی اصل میں تو چائنا ہی کے ساتھ جنگ کا ایک
ایک مظاہرہ ہے نا, جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اسی انداز میں لڑتی ہیں. اب جو برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے, یہ ایک جنگ کے نئے اس کی ڈائمنشن کا آغاز ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی اتحادیوں سے بھی ایسے معاہدے ہوں گے, چائنا کو وہاں سے نکالا جائے گا, اور چائنا کو تو پھر آئسولیٹ کرنے کی یہ ساری بات کی جا رہی ہے, تو چائنا تو اس کو افورڈ نہیں کرے گا, تو پھر تو وہی کولڈ وار اور اس سے بھی زیادہ بڑی جنگ اس کا آغاز ہو جائے گا. چائنا slams UK trade deal with US. Sharply criticize a new signed trade agreement between the UK and US. US is pressuring its allies into distancing themselves from Chinese supply chains, complicating London's recent efforts to reset ties with China. کیونکہ جو UK کے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے چائنا کا دورہ کیا تھا, اور باقی بھی ہائی آفیشلز گئے تھے, اور UK نے کہا تھا کہ ہم چائنا کے خلاف اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گے. آج انہوں نے کر لیا ہے. UK-US trade deal sparks diplomatic tensions. The deal marked the first formal trade agreement under President Donald Trump since his announcement of sweeping reciprocal tariffs. چائنا کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے, China will respond to London and should not have rushed into an agreement with Washington. UK کو اس طرح بھاگ کر امریکہ کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا, چائنا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں دو خطرناک باتیں. ایک, جو معاہدہ ہو گیا ہے یہ خطرناک ہے. اس معاہدے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو چائنیز پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں برطانیہ میں وہ نہیں ہوں گی, یعنی ان کو کم کیا جائے گا, کٹ آف کیا جائے گا, ان کو اپنی مارکیٹ سے نکالا جائے گا چائنا کو. ٹھیک ہے نا, تو خطرناک بات ہے. دوسری اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ یہ تو آغاز ہے, کل کو جرمنی سے بھی اسی طرح کے معاہدے کی بات کی جائے گی, فرانس سے بھی ہوگی, باقی جو سارے ممالک ہیں ہر ایک ملک سے یہی ڈیمانڈ کیا جائے گا. تو یہ تو اعلان جنگ ہے. چائنا تو مطلب افورڈ ہی نہیں کر سکتا نا, مطلب آپ ایک ایسا معاہدہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جنگ ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ملک کو اپنی مارکیٹ سے نکالو, یہ جنگ نہیں تو اور کیا ہے. آج کی دنیا کی یہی جنگ ہے. اچھا, پھر ادھر جو ہے وہ چائنا تیاری کر رہا ہے بھرپور انداز میں, اور لیٹن امریکہ کا جو سمٹ جاری ہے, China, Latin America unite in face of Trump tariff trade war. Colombia joins Belt and Road as China deepens Latin America ties. کولمبیا امریکہ کا اتحادی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اس نے معاہدہ کر لیا ہے. اب چائنا کے جو معاہدے ہیں اس میں چائنا یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کے خلاف ہو جاؤ, بس وہ اپنی ریچ بڑھا رہا ہے, ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹس کر رہا ہے. اس میں ان کے معاہدے میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے امریکہ کو اپنے ہاں سے نکالنا ہے, لیکن جو امریکہ ایگریمنٹس کروا رہا ہے اس میں لکھ رہا ہے کہ چائنا کو یہاں سے نکالو. تو یہ تو مطلب بہت ہی خطرناک بات ہے. جیسے سوویت یونین اور امریکہ لڑے تو کولڈ وار نے کتنی جنگیں اس کے نتیجے میں چھڑی, اور آج بھی اس کولڈ وار کے اثرات سے دنیا نکلی نہیں ہے. کولڈ وار کے نتیجے میں جو جنگیں ہوئیں اس کے اثرات سے آج بھی دنیا نہیں نکل سکی ہے. تو یہ جو چائنا اور امریکہ کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, اس کے اثرات سے تو پھر دنیا یہ تو اور بھی زیادہ تباہ کن جنگ ہوگی. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.